बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वज़ारत उस्मा के दौरान सहाफ़त पर यह तीसरी उनकी वज़ारत उस्मा है और तीसरा ही बड़ा हमला है। पाकिस्तान के बड़े अंग्रेज़ी अखबार में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ खबर देने पर सहाफ़ी सिरल मायदा का नाम ECL में डाल दिया गया। सहाफ़ती हलकों की जानिब से शदीद तनकीद की गई, नाम ECL से निकालने का मुतालबा भी किया गया। खबर लीक करने वालों को बचाने के लिए क्यों खबर शाया करने वाले सहाफ़ी को निशाना बनाया जा रहा है? माजी में कौन कौन से ऐसे सहाफ़ी हैं जिन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बिना पर कार्रवाई की गई, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जुर्रतमंदाना फैसला, शरीफ खानदान की शुगर मिल्स की जनूबी पंजाब मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन मुंतकली रोकते हुए इसको खत्म कर दिया गया, कलअदम करार दे दिया गया। अदालत का शरीफ खानदान के मिल्स मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म है। क्या पंजाब हुकूमत अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालती हुक्म की रोशनी में कोई कार्रवाई करेगी, या फिर ये कानून वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म के सामने घर की लौंडी बनकर ही रह जाएगा? और आखिर में आपको बताएंगे कि 7 ऐसे मेंबर पार्लियामेंट के हैं जिनके इलाज पर कौमी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। किस एमएनए ने किस किस्म के इलाज के लिए कितनी रकम खजाने से बटोरी है, इसकी दिलचस्प और हैरान कुन तफसीलात भी आपके सामने पेश करेंगे। क्लास साहब, सिरल मायदा सहाफ़ी हैं, इनका नाम ECL में डाल दिया गया है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, किस किस्म की चीज़ें इसके दरमियान आती हैं? पहले अपने देखने वालों को हम बता दें कि किसी दौर में हमारे से वज़ारत दाखिला की जानिब से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से क्या क्राइटेरिया था, क्या बड़े बड़े दावे किए गए थे जो आज के दौर में सब के सब झूठे निकले। पहले वो क्लिप देखिए, वापस आएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। तो गुज़श्ता कई महीनों, बल्कि मैं तो कहूँगा 1 साल की तगो-दो के बाद मैं आज एक वाज़ेह पॉलिसी आपके सामने ऐलान करने लगा हूं। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कोई मजाक नहीं है। किसी की आज़ादी और ख़ास तौर पे आमदोरफ्त की आज़ादी पे कदगन लगाना, रुकावट डालना, ये कोई मजाक नहीं है। मगर पिछले 30 सालों से शायद इसे मजाक ही समझा गया कि इतनी बड़ी हजारों की तादाद में लोग एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। जब मैंने लिस्ट देखी तो सन 1985 से लोग एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे हैं, सैकड़ों के साथ। 88, 89, 90s के तो बहुत ज्यादा हैं। और कोई कानून और कोई जाब्ता नहीं है। किसी ने मिनिस्टर को कह दिया, किसी मियां और बीवी का झगड़ा हो गया, उसने मिनिस्टर को या सेक्रेटरी को कह गया, दूसरी पार्टी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे आ गई, उसके बाद आने और जाने पे पाबंदी लग गई। किसी का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में कोई रिश्तेदार, पासपोर्ट डायरेक्टरेट में कोई रिश्तेदार, उसके भी ये हाल हुआ। किसी मिनिस्टर ने सिफारिश कर दी, PM सेक्रेटरीट ने सिफारिश कर दी। इसी वजह से इतनी बड़ी लिस्ट है। और ये किसी सूरत भी एक मुअज़्ज़ब मुआशरे, एक जमहूरी मुल्क के जो असूल हैं और जो ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक नहीं है। सो पिछले कई महीनों से दीवारों से सर टकराने के मुतरादिफ मैंने किया है। सो आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के जो 52,000 लोग ब्लैक लिस्ट पे हैं उनको खत्म कर रहे हैं, बल्कि ये ब्लैक लिस्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर रहे हैं। और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की अथॉरिटी सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास होगी, डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स के पास नहीं हो सकेगी। ये कौन सा मजाक है कि उधर अलग मेंटेन की जा रही है, इधर अलग मेंटेन की जा रही है। और आइंदा के लिए कोई मादर पिदर आजादी ECL पे। मुझे एक बात की खुशी है कि मैं आपके सामने ये कह सकता हूं कि 2 साल में मैंने एक शख्स के खिलाफ या उसके हक में अपनी अथॉरिटी बतौर वजीर दाखिला इस्तेमाल नहीं की। बहुत से प्रेशर्स आए मेरे जानने वालों से, अगर प्रेशर्स नहीं तो कम से कम सिफारिशें, हुकूमती इदारों से, हुकूमत के अंदर से। मुझे इस बात का इत्मीनान है कि मैं जो कह रहा हूं उस पर खुद भी अमल कर रहा हूं। कोई एक शख्स भी सियासी बुनियाद पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नहीं डाला गया। ये जो क्लिप आप लोगों ने देखा है किसी दौर से मतलब ये नहीं था कि कई साल पुराना है। आपको बता दें कि सिर्फ 1 साल पुराना है, 2015 का ये क्लिप है। क्लासेस साहब, ये आखिर ECL का क्राइटेरिया है क्या? हुकूमत के अपने मुफाद के हिसाब से इसके इस्तेमाल करती है या फिर इसके कुछ और तरीके हैं इस्तेमाल के? आप हमें तो छोड़े ना कि हम क्या बताएं क्राइटेरिया क्या है। हमने सुन लिया है, चौधरी निसार अली खान साहब ने अगर क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया है।
चौधरी निसार अली खान साहब के मैं बहुत सारी बातों का एडमायरर भी हूँ, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, उनकी डबल टॉक, उनके रिवर्स गेयर, तो मुझे थोड़ी सी खुद भी शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है कि मैं किन बुनियादों पे उनको पसंद करता हूँ, या मैं उनको समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर स्टाफ हैं, इनको इस मुल्क का वज़ीर आज़म होना चाहिए था। भाई बात यह है कि इनके और भी बहुत सारे क्लिप्स हैं चौधरी निसार अली खान साहब को, बुरा लगता है, लेकिन आज हमने इसलिए यूज़ किया है कि रेलिवेंट है। एक क्लिप इनका बड़ा मशहूर हुआ था, इन्होंने फरमाया था ये कि जब इलेक्शन के बाद ये आए थे तो इन्होंने एक इंटरव्यू में फरमाया था टीवी में, इन्होंने कहा जनाब कि अगर 1 साल के अंदर मैं डिलीवर ना कर सका तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, हुकूमत के साथ चिमटा नहीं रहूँगा। वो भी इनका क्लिप है जी। सवाल ये है कि आपने खुद बताया है कि 52,000 के करीब आपके वो हैं कि जो लोग उनके नाम डाले हुए थे। अभी इस क्लिप को हमने छोटा किया है, अदरवाइज इसी क्लिप में चौधरी साहब ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि फलां महकमे आते हैं और वो करा के चले जाते हैं। इसमें चौधरी साहब ने कुछ और भी कहा था कि जनाब कि अदालत के हुक्म के बगैर, जब तक अदालत हुक्म नहीं देगी हम इसको नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के उसकी फैसले के बगैर ये नहीं किया जा सकता। वो भी क्लिप था। इसी तरह उन्होंने बताया कि नैब की तरफ से रेफरेंस आएगा कि फलां बंदे का आप नाम ECL पे डालें तो क्या होगा। इसी क्लिप में था कि आप FIA का जो है FIA कहेगी तो उनको रीजनिंग देनी पड़ेगी। मैं उसको कट, अगर इवन डिफेंस की तरफ से भी आता है, उनका इसी क्लिप में कहना था कि डिफेंस की तरफ से भी अगर आपको कहा जाता है कि फलां बंदे इनके नाम डालो, सबको रीजनिंग देनी पड़ेगी। मेरा सवाल अब इस पर डिफेंस की तरफ से भी वो कह रहे हैं कि डिजर्टर वो हो, फौज से जो कोई बगाड़ा हो, उसके लिए ये ज्यादातर होता है, वैसे जसूस हूँ। अब मेरा इन्हीं चौधरी निसार अली खान साहब से सवाल है कि ये नाम जो है ECL पे ये डाला गया है इन सीरियल का, तो ये चौधरी निसार अली खान साहब की इजाज़त से डाला गया है। अगर इनके नॉलेज में नहीं है तो फिर चौधरी साहब जो हैं, मैं नहीं मानने को तैयार कि चौधरी निसार अली खान साहब की इजाज़त के बगैर वहाँ पे इनकी मिनिस्ट्री में वो कोई आप कह सकते परिंदा भी पर मार के दिखाए, मुमकिन नहीं है। सो चौधरी साहब जो हैं, ये डबल टॉक जो है इन्होंने बड़े अरसे से ये करते हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी इन्होंने 20 यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक उनके पिछले वजीर की इन्होंने हमें बातें बताई, उनके हमें स्कैंडल्स बताए, उनको बताया जी कि मैं फिक्स कर दूंगा, मैं सॉल्ट आउट कर दूंगा, मैं पता नहीं बला क्या कर लूँगा। सब के सब इनकी एक वो कहते हैं जमा ज़बानी खर्च निकला है। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि चौधरी साहब ने क्या कोई FIR कोई उस पर सीरियल पे कटी, जो इसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि आपने सीरियल पे FIR काटी। नंबर 1 आप खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, चौधरी निसार अली खान साहब के हम इसलिए इनका क्लिप दिखा रहे हैं। क्या किसी अदालत ने आपको हुक्म दिया? ये 2 मेजर चीजें थी ना। बिल्कुल। आपको नैब ने कहा, आप बताएंगे नैब को ऑर्डर प्रोड्यूस करें सीरियल के खिलाफ, आपको FIA ने कोई आपको रिपोर्ट भेजी, आपने सीरियल के खिलाफ आपने उनका नाम डाल दिया उसमें ECL में डाल दिया, या अगर आपको डिफेंस की तरफ से या सीक्रेट एजेंसीज की तरफ से अगर कोई आपको रिटर्न में आया है तो जरा कौम को दिखाएं कि क्या उस पर चार्जेस आपने लगाए हैं। तो चौधरी निसार अली खान साहब की एक अनदर बिग डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए, मुझे बाज़ दफ़ा उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और हम ये खुद लेके आते हैं, हमें किसी ने बताया नहीं है, हमारे जहन में थी। आमिर मतीन साहब ये क्लिप कहीं से ढूंढ के लाए हैं आज, तो ये हमने वहाँ से निकाला है। सो चौधरी निसार अली खान साहब जो है, एक और इनकी क्रेडिबिलिटी को बड़ा धचका है। अगर अपने ही बनाई हुई TORs, अपनी ही बनाई ही ECL को वो फॉलो नहीं कर सकते, तो चौधरी साहब को मादरत के साथ, अच्छे बंदे होंगे, बाकी उन पर तमाम तनकीद होती है, लेकिन ईमानदार आदमी है, क्लीन है, कोई करप्शन केस नहीं है उन पर, कोई नया बफे नहीं है। लेकिन मुझे उनकी गुफ्तगू सुन के, जो भी हमने सुनाई है पूरी कौम को, और जो उन्होंने एक हमारे सहाफ़ी, हमारे कोलीग्स का जिस तरह का नाम उन्होंने ECL में डाला है, मेरा ख्याल है ये अब किसी जमहूरी मुल्क में इस तरह नहीं होना चाहिए। एक सो कॉल्ड हम कहते हैं, हम एक पॉलिटिकल मुल्क हैं, मियाँ साहब जो हैं वो दावे करते हैं जी हमने इस मुल्क को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया है। हालत ये है, आपस में बैठे हैं, आपस में क्या बैठे हैं, पूरा मुल्क हमें देख रहा है। हालत ये है, एक रिपोर्टर की खबर से खुदा ना खास्ता आपको लगता है आपका मुल्क खतरे में आ गया, कभी जमहूरियत खतरे में आ जाती है। जमहूरियत खतरे में, यार ये मुल्क है 20 करोड़ लोगों का, या इंसान बसते हैं यार, लोग बसते हैं, पावरफुल लोग बसते हैं, कुछ इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले बसते हैं। हर चीज़ के बाद आपका मुल्क खतरे में आ जाता है। एक रिपोर्टर की खबर अगर आपको इतना कमज़ोर कर देती है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, हुकूमतों को, एस्टेब्लिशमेंट को, मजबूत कहाँ पे हैं? तो मेरा ख्याल है फिर वो कहते हैं ना कि फिर बेहतर है कि तुसी सुलह कर लो। वो है ना लतीफ़ा कि फिर इत्थों बेहतर है कि तुसी फिर उहदे नाल जापानिया नाल सुलह ही कर लो, अगर हमने जाके ब्रिटिश राज की जंग लड़नी है। सो मैं इस पे बात करेंगे। आप पहले आमिर साहब से। आमिर साहब खबर, बिल्कुल क्लासा साहब, जिस तरह से क्लासा साहब ने बात की, आमिर साहब खबर शाया करना तो एक सहाफ़ी का काम है, एक खबर से आप इतना डर जाएंगे? सहाफ़ी का नाम खबर के, अगर खबर पे एतराज़ है
تو خبر کے جو اعتراضات ہیں اس کے خبر کو کہیں پروو کریں, پروو کرنے کے بعد ہو تو آپ گرفتار کر لیں, جو کرنا ہے کر لیں. مگر یہ وہ ECL جو دیکھیں نا, یہ ایک بڑی کلونیل سی چیز ہے اور ہمارے یہاں کلونیل طریقے سے استعمال کی جاتی ہے. ذہن سے آتا ہے کہ یہ کوئی ڈاکو ہے یا کوئی بہت کرپٹ آدمی ہے جس نے پتہ نہیں وہ کیا کیا ہوا ہے. وہ ہمارا کلیگ ہے, ہم اس کو جانتے ہیں, شریف آدمی ہے, آپ اس کو ECL پہ ڈال رہے ہیں کہ جی وہ جا نہ سکے. تو یہ اس طرح ہی ہے جس طرح صحافی یا جج یا کوئی کسی کو پکڑ کے وہ کیے بغیر, تو وہ بالکل وہ ہے. اور درمیان میں بات یہ ہے کہ اس پہ جو مرضی ہمیں بتایا جا رہا ہے انڈائریکٹلی کہ جی بڑے پریشر تھے, فلانا تھا, یہ ہم نہیں مانتے جناب. ہم تو بلیم کریں گے گورنمنٹ کو جس نے کیا ہے, یا انٹیریئر منسٹری کو, یا انٹیریئر منسٹر کو کہ جو سامنے ہیں. پیچھے سے ہمیں نہ بتائیں کہ جی فلانے کا پریشر تھا, فلانے کا پریشر تھا, اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے کہنے پہ کیا. ہم نہیں مانتے, بلکہ اس طرح کے پیچھے ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان کے کیا گیا کہ تاکہ یہ کنٹروورسی چلتی رہے. اب اس میں 100 کانسپریسیز وہ آ گئی ہیں. پر بات یہ ہے, دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں جو پیغام تھا, پیغام سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. پیغامبر کو پکڑ لیا ہے کہ یہ میسنجر اولڈ پرانا میسنجر کہ جو ہے نا میسنجر کو پکڑ لو جو ہے اس میں کر لیا ہے. اور لوگ اس میں پھر وہ ظاہر ہے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیوں اتنا جو ڈراسٹک ریئیکشن آ رہا ہے. 3 دفعہ کنٹرڈکشنز آ چکی ہیں, پروونشل گورنمنٹ کی آ چکی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کی آ چکی ہے, اور آئی جا رہی ہیں یہ ساری. تو اس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیوں. اب میرے پاس چند جو ذہن میں آتی ہیں کہ یہ سٹوری سے کم از کم یہ جو امپریشن دیا گیا ہے کہ کیوں اتنا ڈراسٹک ریئیکشن, کہ یہ لگتا ہے کہ جناب یہ سارا کو جو قصور تھا یہ گڈ طالبان کا رکھنا اور یہ نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہے. بائی دا وے یہ نان سٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں, ہم یہ ٹرم کا غلط استعمال کرتے ہیں. الزام یہ ہے کہ یہ نان سٹیٹ نہیں, یہ سٹیٹ ایکٹرز ہیں. نان سٹیٹ تو ہم نے اب طالبان کو بنا دیا نا کہ وہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں, اب ان سے لڑ رہے ہیں. تو الزام تو یہ ہے کہ یہ نان سٹیٹ نہیں, یہ سٹیٹ ایکٹرز ہیں جس کو ہم جو ہے پشت منائی کر رہے ہیں. نان سٹیٹ تو ہماری جان چھوٹ جاتی ہے, انٹرنیشنلی چھوٹ جاتی ہے. دوسرا ایک اور الزام جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک لوگ کہ جناب یہ شاید یہ جو افواہ تھی یا یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب اب کراچی کی طرح کا آپریشن پنجاب میں بھی ہونا ہے, تو کافی زیادہ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جناب میں بھی یہ اس کو آپریشن کو روکنے کے لیے, کیونکہ یہ ویسی اور طرف چلی گئی ہے. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں ہم سب ایک بریک لے کے واپس آ جائیں, بریک لے لیں, پھر جو فائنل جو ہے نا دی فائنل جو کٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. اس کے بالکل ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو اسی تمام سے صورتحال پر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جرأت مندانہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے عامر صاحب, تو اس کا فائنل اینڈ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہوگا اب آگے؟ بات یہ ہے کہ اس کے جو فائنل کٹ آ رہا ہے کہ یہ سول ملٹری کا جو لیبس تھا اور گڈ طالبان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ریئیکشن اتنا زیادہ آ رہا ہے. اب دیکھیں نا, ہمارے غریب صحافی بھائی کو بیچارے کو ECL پہ ڈال دیا ہے. میں آج یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 4th شیڈیول کے اندر, جس کے اندر جو 10,000 بندہ شامل ہے, وہ تھانے کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے. اس میں فار ایگزامپل جو ہے مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب ہیں, وہ تھانے کی حدود سے اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. وہ پنڈی میں بھی جلسے کر رہے ہیں اور وہ حج کر کے آئے ہیں. ایک بندہ 4th شیڈیول میں وہ ملک سے باہر چلا گیا, واپس بھی آ گیا, مبارکباد ان کی اخباروں میں چھپ رہی ہے, ہر جگہ چھپ رہی ہے. مگر یہ غریب بھائی ہمارا ملک سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ وہ صحافی ہے. وہ ہمیں جو ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کافی سارے ٹی وی پہ یا میڈیا کے جو ہمارے پہ تنقید ہوتی ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. کافی سارے ریسنٹلی ایکشنز لیے گئے, بڑے ڈراسٹک لیے گئے, پروگرام بند ہوئے لوگوں کے, اور بھی چل رہی ہیں, ہم نہیں بولے. مگر یہ ایک معتبر اخبار کا ایک معتبر صحافی ہے, اور اس کے متعلق جب بغیر پروف کیے کریں گے تو یہ ہم اس کو صحافت پہ ایک حملہ سمجھتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایک بڑی ٹریڈیشن رہی ہے اپنی فرٹرنٹی پہ, جو غیر ضروری جو حملہ آتا ہے ہم اس کو ہمیشہ ہر دور میں, یہ 20-30 سال کی ہماری ہسٹری ہے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو وی ٹیک اٹ ایز اے بگ نہیں تو کلاسز وار تھنگ ایکشن اگینسٹ آف دی کمیونٹی. ٹھیک ہے, بالکل کلاسز. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ خبر جس سورس کے تھرو لیک ہوئی ہے
یا تو ان کی رسائی اس تک نہیں ہے یا پھر صحافی کوئی تشدد کا نشانہ، مطلب جس طرح سے ECL پہ اس کا نام ڈال دیا گیا، جس کے اوپر زور ہے اسی کے اوپر چلایا جائے گا؟ میاں نواز شریف صاحب کی ایک داد تو دیں، ان کی جو ریپوٹیشن پچھلے ان کے ادوار میں رہی ہے، تیسری دفعہ بھی وہ کامیاب رہے ہیں حملہ کرنے میں، اور بڑا سخت قسم کا حملہ کرنے میں. لوگوں کی میموری کے لیے میں تھوڑا سا اس کو بتا دیتا ہوں جی کہ جو آج بڑے قریبی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، وہ کبھی انہوں نے ان کو اس ملک کا غدار قرار دے دیا. نجم سیٹھی نام وہ قریبی بن گئے، اور بھی لے لیتے ہیں. میں بڑی تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں سر ذرا، تاکہ لوگوں کو پورا پراپر پرسپیکٹو سمجھ آئے. بالکل کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں، جو آج کل میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں، لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، یہ مصروف گئے وہاں انڈیا گئے. انہوں نے ایک عدد وہاں تقریر کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان ایک فیلڈ ریاست ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے. تب نجم سیٹھی نے اپنا ایک ویو بیان کیا کہ جناب یہ ہمارے انڈیکیٹرز ہیں، اس کے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ناکام ریاست کی طرف جا رہا ہے. کامنٹ ہے، اوپینین ہے، ڈسکارڈ ہم کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ کسی کو روک نہیں سکتے نا، اوپینین ہے نا دنیا بھر. ہم چومسکی کے بڑے شوقین ہیں یہاں، دنیا پوری پاکستانی بڑے اس کے وہ ہیں. ویسے چومسکی جی بڑا سچ بولتا ہے. رابرٹ فسک ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ پھینٹی لگاتا ہے یورپینز کی. اپنے یہاں کوئی چھوٹا سا پیدا ہو جائے نا، ہلکی سی بات کر لے، اس پہ غداری کا مقدمہ ہو جاتا ہے. ہماری منافقتیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. چومسکی ہمارا ہیرو ہے، کیوں کہ وہ سچ بولتا ہے، یہودی ہے، اور اگر یہودی ہو کے بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. امریکن کے خلاف بھی گفتگو کرتا ہے. بڑا ہمیں اچھا لگتا ہے. اس کی کتابیں بھی پڑھیں گے، اس کو کوٹ بھی کریں گے. ہمارے ہاں کوئی رائے دے دے، غداری کا مقدمہ نمبر 1. اس کے بعد وہ واپس آئے انڈیا سے. جب وہ یہاں ماحول بن چکا تو میاں نواز شریف صاحب کے دور کی کہانی سنا تھی پہلے سے ہی. جناب ان کو انٹیلیجنس بیورو نے رات کو گھر پہ چھاپا انہوں نے مارا. کس جگن محسن صاحبہ جو ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کتنی بڑی IB کے لوگ اکٹھے ہو گئے، گھر کو گھیرے میں لے لیا گیا، ڈرامہ ہوا، تماشا ہوا. نجم سیٹھی صاحب کو پکڑا گیا، ایک ملک دشمن پکڑا گیا ہے جناب. اٹھا کے انہوں نے 1 آدھ مہینہ ان کو وہاں جیل میں رکھا. پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی، پورے صحافیوں نے ہنگامے کیے، پروٹیسٹ کیے، آخر عدالت کے حکم پر رہا ہوئے. آج کل وہ نجم سیٹھی صاحب کے بغیر وہ نواز شریف صاحب سانس میں نہیں لیتے. صحیح، یعنی اتنے قریبی ہو گئے. جناب بتاتا آ رہا ہوں نا کہ یہ کیا حرکتیں ہوتی ہیں، اور پھر کس طریقے سے آپ صحافیوں جن کو اپنے غداری کے مقدمے جن پہ قائم کرتے ہیں پھر کیسے بیہیو کرتے ہیں. اور میں میاں نواز شریف صاحب کی آپ کو تقریر دکھاؤں گا کسی وقت کہ وہی بات ہے جو نجم سیٹھی نے 1997-98 میں انڈیا میں کی تھی، میاں نواز شریف صاحب نے یہ پیپلز پارٹی دور میں کی ہوئی اپوزیشن کے طور پر. یہی انہوں نے کہا جی کہ ہم کیسے فیل ہو گئے، ہم کیسے ناکام ہو رہے ہیں، ہمیں فلاں نے تباہ کر دیا، فلاں نے برباد کر دیا. وہی باتیں خود کرتے رہے. آگے چلیں. ملیہ لودھی صاحبہ ہماری سینئر، ہماری ایڈیٹر، وہاں پہ ایک وہاں نظم چھپ گئی. اس نظم میں انہوں نے تھوڑا سا حکومت کی تنقید کی یا کوئی حکومت کا مذاق اڑایا. بادشاہ سلامت کہاں برداشت کر سکتے تھے. میاں نواز شریف صاحب نے حکم دیا کہ اخبار کے خلاف بھی، اخبار کے ایڈیٹر کے خلاف بھی بغاوت کا پرچہ کیا جائے، اور ملیہ لودھی صاحبہ پہ باشمول ان کے اخبار پہ بغاوت کا پرچہ کروایا میاں نواز شریف صاحب. یہ جمہوریت ہی ہے ویسے. سنتے ہیں ذرا، یہ جمہوری لوگوں کا کرتوت بتا رہا ہوں آپ کو، جو بڑے بیٹھ کے جمہوریت دعوے کرتے ہیں. آج کل ملیہ لودھی صاحبہ جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب جب وہاں نیو یارک کے اس پہ اترے نا، ابھی لاسٹ ایئر بھی اور اس سال بھی، تو ٹویٹ کرتی ہیں وہاں سے. ہماری وہ مستقل نمائندہ ہیں، ہماری تو سینئر ہیں، بڑی عزت ہے ان کے دل میں ہمارے لیے، لیکن فیکٹس اور فیکٹس تھوڑے سے بتانے پڑتے ہیں. وہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ جناب ہز ایکسیلنسی میاں نواز شریف صاحب کا جہاز جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ اتر گیا ہے. وہی ملیہ لودھی جن پہ بغاوت کا پرچہ کروایا تھا. منسٹر نے بھی ان کی پریزنس میں وہاں موجود تھا نیو یارک میں. انہوں نے کہا جناب یہ جو سارا بھی ہم نے کمال یونائیٹڈ نیشنز میں کر دیا ہے اس میں جو ہے ملیہ لودھی صاحب کی وجہ سے، اور جو تعریفوں کے پل ان کے متعلق باندھے. تھنگس چینج، ٹائم چینج. میں اپنے دوست، اپنے بھائی، میں سیرل کو تھوڑی سی امید دلانا چاہتا ہوں کہ پریشان نہ ہوں. یہ ماضی کے واقعات ہم کو اس لیے بتا رہے ہیں. میاں صاحب بڑے دل کے ہیں. یہ مصروف جو ہیں پہلے بغاوت کے پرچے کرتے ہیں، پہلے گرفتار کرواتے ہیں، پہلے آپ کو غدار کا ایک ٹائٹل دلواتے ہیں. اب آپ کا نام انہوں نے ECL پہ ڈال دیا ہے. چودھری نثار علی خان صاحب نے اچھے بچے کی طرح بغیر پوچھے ڈال دیا ہے. آپ نے پریشانی ہو، who knows one day یہ سیرل جو ہے میاں نواز شریف ایڈوائزر لگ کے آ جائے، ان کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ. امریکہ میں سفیر لگے ہوئے ہوں. سو میاں صاحب جو ہیں یہ بڑے انتہائی اچھے بندے ہیں، نیک انسان ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اور یہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے. جن کو تکلیف دیتے ہیں بعد میں ان کے اپنے دل میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ان کو ازالہ کرتے ہیں. ان کو نجم سیٹھی صاحب کی طرح چیئرمین کرکٹ بورڈ لگاتے ہیں، ان کو ایڈوائزر لگاتے ہیں، ان کو اعلیٰ عہدے دیتے ہیں. ملیہ لودھی صاحبہ پہ یہ بغاوت کے پرچے کے بعد اعلیٰ پوزیشن دیتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے سیرل کو بالکل دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. میاں صاحب یہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. کچھ دنوں کی بات ہے، یہ معاملہ ٹال ٹول جائے گا تو یہ سیرل کو اس کا ایک فرنٹ پہ میں کہہ رہا ہوں ریاکشن انہوں نے اگر ہوگا تو اظہار نہیں کیا گیا. ہم تو اگر یہ اتنے بہادر تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے میٹنگ میں یہ باتیں کر دی تھی تو ECL پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. یہ
بالکل اس کے اوپر بھی ایک لاجیکلی ایک بات کر سکتے تھے. If they are so bold that they can say these things in a meeting before the ISI general, تو یہ ECL کے اوپر سسٹ نہیں کر سکتے تھے. صحیح. اب یہ یاد رہے کہ اس ECL میں نثار صاحب کے بیسٹ فرینڈ شہباز شریف صاحب ہیں. بالکل. سو یہ اینگل بھی کراسا میں آپ کی نظر دوڑانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے سارے اصول چودھری نثار صاحب بڑا کیونکہ وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ اصولوں پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے. اس میں آپ نے تقریر میں سنا کہ کریڈٹ لیا ہوا ہے کہ میں یہ ساری ماضی 85 سے آنورڈ کا دیکھیں میں نے یہ کیا. ہاں کریڈٹ تو نہیں ہے نا پھر. ECL پہ بغیر کورٹ آرڈر کے نہیں ہوگا, بغیر اس کے نہیں ہوگا, اور آخر میں یہ دوستی یاری نبھائی گئی ہے. یہ پریشر ہے. مائی کوسچن ٹو یو. میرا یہ خیال ہے میرے دوست چودھری نثار علی خان کی باتوں کو سیریس نہ لیا کریں. اگر کسی جوش و خطابت میں اب وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے چھوٹی سی ایک بات کہہ دی, 2-4 دعوے کر دیے, پہلے بھی 3-4 دعوے کر چکے ہیں, ہر دعوے کے بعد وہ بکر جاتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں میں نے کب کہا, آپ نے مجھے مس کوٹ کیا ہے. ابھی چودھری صاحب ٹیلی ویژن کا دور ہے, لوگ لے آتے ہیں, ابھی بھی کہہ دیتے ہیں, ابھی بھی کہہ دیں گے چودھری صاحب جو ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات جو ہے, ارشد شریف گواہ ہے ہمارا. میرا خیال اور بھی بہت سارے, میں نام نہیں لینا چاہتا, جو لندن کے ہمارے دوست ہیں, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, یہ گفتگو جو وہاں پہ کی گئی ہے, جو رپورٹ ہوئی ہے, جو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے, بتائیں یہ بڑی مزے کی بات ہے, سارے کہہ رہے ہیں ہوئی ہے, رپورٹ کیوں ہوئی ہے, یہ غصہ اس چیز پہ آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے جو ایکشن لیا ہے اس سے پاکستان کی بدنامی زیادہ ہوئی ہے یا اس خبر سے زیادہ ہوئی تھی؟ یہ کوسچن ہے. اس کا ڈیموکریٹک اس کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے خبر لگائی, دنیا بھر میں خبریں چھپتی رہتی ہیں, آپ ایک پریس ریلیز جاری کریں کہ جناب یہ جھوٹی خبر ہے, غلط خبر ہے, اسی اخبار نے آپ کی تردید بھی چھاپ دی تھی. دیٹس اٹ. یہ کہاں پہ آپ نے اصول بنا لی ہیں کہ یہ ریاست کے ساتھ غداری ہوگی کہ رپورٹ آگے دنیا بھر میں رپورٹس اگر باؤنس ہوتی رہتی ہیں, غلط ہوتی رہتی ہیں, آپ کو تکلیف ہے, آپ جائیں ذرا کورٹ میں چلے جائیں, آپ کورٹ میں سول کورٹ میں جا کے کیس کر دیں, قانون ہے, ڈیفیمیشن لاز آر دیئر. آپ نے اتنا بڑا ہنگامہ کرنے کی ضرورت آپ نے فیس کی ہے, آپ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا, پوری دنیا. اور معذرت کے ساتھ سیرل جو ہیں, کیونکہ انگریزی اخبار میں لکھتے ہیں, ان کی ایک طرح کی ریڈرشپ جو ہے لمیٹڈ تھی, ایک لمیٹڈ تک. آپ کی ایکشن نے سیرل کے لیے ایک اور اچھی چیز میں بتایا, مشہور آدمی ہو گیا, مشہور ہو گیا اوورنائٹ. سیرل کو ہر جگہ پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. ان کے ہمارے کولیگز انگلش ریڈنگ طبقہ جو ہے تو کوئی نہیں ہے سچ, کوئی پبلک لیول پہ سیرل کو کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن اب سب جانتے. مسٹ بی گریٹفل ٹو. تیسرا پروگرام کر رہے ہیں ہم نے نہیں کیا, اس وقت آ رہا ہے. سو میاں صاحب جو ہیں اس سے زیادہ سخت باتیں, میاں صاحب کی کسی وقت کشمیر والی تقریر نکالیں جو انہوں نے وہاں پہ کی تھی آرمی سے ریلیٹڈ, نکال کے سنائیں ذرا قوم کو. جو لاہور میں انہوں نے وہاں پہ تقریریں کی ہوئی ہیں, کوئی نہ گروپس کو, چیزوں کو, یہ پرسنلی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب اس سے زیادہ سخت گفتگو جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے رول پہ کرتے رہے ہیں. ریکارڈ پہ ہم نے سنی ہوئی ہے, میں نے سنی ہوئی ہے لندن میں, ارشد شریف نے سنی ہوئی ہے. تھوڑا سا ہمت کریں, تھوڑا سا کریکٹر کا مظاہرہ کریں, تھوڑا سا اگر آپ پہ دباؤ آ گیا ہے نا, ذرا ایکٹ لائک اے پولیٹیشین, ایکٹ لائک اے مین, سٹینڈ لیں, آپ کہیں یس کہ یہ مسئلے ہیں ہمارے, یہ پرابلم ہیں, یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کریکشن کرنی چاہیے, ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹر سے جان چھڑانی چاہیے, ہم دنیا کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. میاں صاحب کو سٹینڈ لینا چاہیے. شہباز شریف صاحب روزانہ انگلیاں ہلاتے رہتے ہیں, اب ٹائم آیا نا انگلیاں ہلانے کا, ذرا انگلیاں ہلا کے ذرا سٹینڈ بھی لے کے دکھائیں ذرا. مطلب اس وقت کہاں پر ہیں سارے کے سارے, یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا, کھڑے ہو جائیں. آپ پبلک نمائندے ہیں, تھوڑی ہمت تو کریں. بس ہمت ہم نے دیکھ لی, وہ کاروبار پہ ہمت ہو رہی ہے جو اگلی سٹوری پہ ہم آئیں گے. بالکل ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے جس طرح سے کلاسز صاحب نے بات کی ہے, اب امتحان ہے پنجاب گورنمنٹ کا. شوگر ملز مالکان کے خلاف کارروائی کے حکم کے اوپر کیا واقعی کچھ ہو پائے گا؟ نون لیگ کی گورنمنٹ اور اس کے جو عہدیدار ہیں ان کے خلاف ایک بریکنگ ہمارے ساتھ رہی ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب, لاہور ہائی کورٹ کے جرأت مندانہ فیصلے پر تو ہم جائیں گے, لیکن میڈیا کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ بات کریں گے. ہم پہلے بھی اشاروں کے نئیوں میں یہاں بات کرتے رہے ہیں کہ میڈیا کی یہ فریڈم کو بڑی سیریس یہ تھریٹس آ رہی ہیں, اور جو اس میں دکھ کی چیز ہے, جو ہمارے یہاں پہ یہ میڈیا کے سو کارڈ گروز تھے, ہماری یونینز تھیں, ہمارے یہاں پہ وہ بڑے بڑے لیڈرز تھے. اچھا, یہاں پہ HRCP ہوتا تھا, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, کمیشن نے ECL پہ آنے پہ آج بڑا شدید ان کی طرف سے بتائی ہے. میں معذرت کے ساتھ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ہم دل سے عزت کرتے ہیں. نواز شریف حکومت کے آنے ساتھ ہی HRCP بالکل بیٹھ گیا ہے.
آج بڑے عرصے بعد 3 سال بعد کوئی ان کو اس میں آیا ہے، ریئیکشن آیا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، بہت ساری یہاں پہ ہیومن رائٹس کی ابیوزز ہو رہی ہیں، یہاں کلنگز ہو رہی ہیں. مثلا ہم نے یہاں پہ یہ ماڈل ٹاؤن میں کتنا بڑا وہاں پہ یہ واقعہ ہوا، 14 لوگوں کو گولیوں سے بھونا گیا. HRCP آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آئی. داجل میں ہم نے رپورٹ کیا، داجل میں وہاں پہ ڈی پی او نے بیٹھ کے وہاں سینکڑوں لوگوں کے خلاف اس نے دہشت گردی کے پرچے کیے، ان پہ تشدد کروائے، لوگوں کو مار پیٹ کی، جیلوں میں بھی انہوں نے مروایا ان کو جا کے. اس میں بھی HRCP آپ کو کہیں نظر نہیں آیا، کیونکہ نواز شریف کی حکومت ہے، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت ہے. سو وہاں پہ مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے HRCP سے بھی. ہمارے HRCP کا اس میں ویسے معاف کیجیے گا اتنا قصور نہیں ہے. HRCP کے ایک عدد فرد ہیں جو ان کی وہ اس پہ ان کے آج کل میں یہ ضرور کہوں گا تانے بانے جو ہے نا ہمدردیاں بہت زیادہ نون لیگ سے وہ ایک سب پہ بھاری آ گئے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، ایک اگر سب پہ بھاری ہے، HRCP کا بڑا نام تھا. ہم الٹیمیٹلی کن لوگوں سے ریلیف لینے جاتے ہیں جب میڈیا یا سیول سوسائٹی انڈر فائر آتی ہے؟ یا آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، اور سپریم کورٹس اور کبھی بڑے بڑے وکیل تھے، عابد حسن منٹو جیسے تھے، یا اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ آسما جہانگیر صاحبہ خود بھی ایکٹیو نہیں رہی، وہ آپ تو نہیں نظر آتی. اور بڑے ہمارے اعتزاز احسن صاحب تھے، ہم علی ظفر صاحب ہیں اس وقت سپریم کورٹ بار کے ہیں. ان لوگوں سے ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ذرا میڈیا کے ساتھ سٹینڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم اگر غلط کر رہے ہیں آپ ہمیں سپورٹ کریں. نو، جہاں پہ ریاست اتنی ڈریکونین سٹائل سے آپ پہ حملے کر رہی ہو، بلکہ پھر آپ ضرور اس پہ بات کیجئے گا، ہم اس پہ پوری بات آگے لے کے چل سکتے ہیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو. ہماری یہاں پہ PFUJ ہے وہ امپورٹنٹ ہو چکی ہے، ہماری صحافتی تنظیمیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، پریس کلبز کا کوئی رول تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں پہ نیشنل اسمبلی سینٹ کی ہماری بہترین قسم کے رپورٹرز کی وہاں پہ لوگ ہوتے تھے جو بیٹھ کے جب اس طرح کے اب ریاست جو ہے حملے کرنے پہ تل جاتی ہے، ایکٹ کرتے تھے، ریئیکٹ کرتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ ایک تو میڈیا گروپس آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں، کچھ گروپس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جو حکومت جو بھی کر رہی ہے نا یہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اس کو تو ہم چیلنج نہیں کریں گے. ایک سلٹن کلاس ہے. ایک تو جو بچ گئے ہیں وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز جیسے وہ کہتے ہیں، ان کو اگر پھینٹی پڑ رہی ہے، ان کو اگر حکومت مار رہی ہے، ان کو دیگر مار رہے ہیں، ان کو مرنے دیں. ہمارا کیا تھا؟ ایک تو یہ ٹگ آف وار ہے، اٹس اے ویری ڈینجرس. جرنلسٹ جو ہیں، ہم اس لیے بیٹھ کے اس فورم سے بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ان کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. ادروائز یہ فریڈم جو آپ نے جنرل ضیاء دور سے آن ورلڈ ان سیاستدانوں سے لڑ کے، سول ملٹری بیوروکریسی سے لڑ کے اور دیگر آپ نے لوگوں سے لڑ کے بڑی قربانیاں دے کے حاصل کی ہے. اٹس ان اے بگ ڈینجر. یہ خطرے میں ہے اس وقت. اس لیے پارلیمنٹ ہے، اگر پارلیمنٹ کے جو ہمارے رپورٹرز ہیں دے مسٹ گیٹ ایکٹیویٹڈ. ہمارے پریس کلب اسلام آباد کے شکیل انجم صاحب ہیں، ایک بڑا نام ہے، بڑے معتبر ہیں ان چیزوں. اچھا PFUJ یا دیگر سے تو مجھے ایسا اگین آئی وڈ سے وہ ڈمی ہو چکی ہیں، ڈیڈ ہو چکی ہیں. ایک بگ کمپرومائز ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. ایسے آپ حکومتوں کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ایک صحافی کا نام آپ نے کوئی FIR کاٹی ہے، کوئی عدالت نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ نے اٹھا کے اس کا نام FIR اس میں دے دیا، ECL میں دے دیا، اور آپ کہتے ہیں آپ سیاسی حکومت ہیں، آپ ڈیموکریٹک. اچھا آپ کو یہاں پولیٹیشین سپورٹ نہیں کر رہے. ریزن کیا ہے؟ ہوتا ہے یہ کہ اپوزیشن آپ کو سپورٹ کرتی ہے میڈیا کو، کہ میڈیا کا اپوزیشن کا ایک نیچرل الائنس ہوتا ہے، یا آپ کے کورٹ کا. کیونکہ اپوزیشن کے سکینڈل ہم لاتے ہیں، ہر پارٹی کا سکینڈل آتے ہیں، وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. میڈیا کو ٹھکائی ہو رہی ہے، ان کو پھینٹی لگ رہی ہے، ان کو ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کو جیلوں میں بھیجیں. اپوزیشن بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی. حضور لاسٹلی میں کہہ دوں، آپ لوگ بھاگ جاتے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے 12 اکتوبر بھی، یہ کل 12 اکتوبر ہے ویسے بھائی دفعہ، آپ بھاگ جاتے ہوتے ہیں، آپ ڈیلیں کرتے ہوتے ہیں، آپ معافیا مانگتے ہوتے ہیں. یہ میڈیا ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب چلے گئے تھے جہاں سے ڈیل کر کے چلے گئے تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں معذرت کے ساتھ اللہ ان کے درجے بلند کرے، وہ بھی فروری مارچ 1999 میں وہ بھی ملک چھوڑ کے چلی گئی تھی. اس وقت واپس ہیں جب ڈیل کر کے آئیں. آپ لوگ سارے یہاں سے چلے گئے تھے، بچ گئے تھے یہ میڈیا کے کچھ لوگ، بہت سارے مل بھی گئے تھے حکومتوں کے ساتھ جناب مشرف، لیکن چند بچے بھی تو تھے، چند بچے بھی تھے. حضور کو رحم فرمائیں، آپ نے پھر بھاگ جانا ہے. آپ کے دبئی، لندن، آپ کے یہاں پہ اب تو یا کہ ترکوں سے بھی دوستی ہوگی ہے، چائنیز سے بھی دوستی ہے، آپ کی دوستیاں بڑھ گئی ہیں. اس ملک پہ رحم کریں، آپ ڈریکونین سٹائل آف گورننس پہ نہ جائیں. اس میڈیا کو تھوڑا سا فری رہنے دیں. الٹیمیٹلی یہی میڈیا ہے جو آپ لوگوں کی لڑائی لڑتا ہے، جو آپ کو لڑنی چاہیے ایز اے پولیٹیشین. لیکن آپ نہیں لڑتے، فائدے تو آپ لیتے ہیں نا. اگر آپ جیل میں بیٹھتے ہیں یا ایگزائل میں جاتے ہیں، وزیر اعظم تو آپ بنتے ہیں. یہ کوئی سیریل نے وزیر اعظم تو نہیں بننا. عامر متین نے کل کو جا کے کوئی نجم سیٹھی صاحب کی طرح کوئی بڑی پوزیشن نہیں لینی. سو آپ تھوڑی سی اس کو میڈیا کو زندہ رہنے دیں کہ کل آپ پہ دوبارہ جب وار ہو، جو کہ ہوں گے، تو یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا تھوڑا سا سٹینڈ لے کے سوسائٹی کے لیے، اس سٹیٹ کے لیے اور کچھ اس ڈیموکریسی کے لیے جو بچی کچی ہے اس کو رہنے تو نہیں دیا، کچھ لڑائی کر سکے. کلاسز باہر کے لوگوں کی تو غلطیاں ہیں، لیکن میڈیا آپس میں بھی تو تقسیم ہو گیا نا. اسی وجہ سے تو یہیں پہ بھی نہیں ہے. اصل میں اچھے طریقے سے صاحب نے میرے جذبات کی عکاسی کر دی ہے. مگر یہ ظاہر ہے یہ ہمارے بس یہ ستم اسی لیے ہو رہے ہیں
کہ یہ آپس میں ڈویژن ہے. وہ یونین ہیں جو کہ ضیاء الحق کے ساتھ لڑ گئی ہیں اور جو مشرف کے ساتھ لڑ گئی, ابھی وہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں, مار کٹائی کر رہے ہیں اور مالکان سے نوکریاں لے رہے ہیں. جو چند سب کینڈیڈیٹس ہیں, وہ کوئی یہ اس مالک کی نوکری لے کے کشمیری میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, سارے آپس میں یہی چل رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ اس حالت پہ پہنچا ہے کہ ہمیں سب کو انڈیویجولی ہم سارے ایفرٹ اپنے کر رہے ہیں, کم از کم وہ لوگ جنہوں نے ماضی دیکھا ہوا ہے. باقی جو آپ وکیلوں کی کلاس صاحب بات کر رہے تھے نا, کہ وہ وکیل جو مشہور تھے انسانی حقوق کے حوالے سے لڑنے والے, ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے, یہ شوگر کی سٹوری آگے آپ کر رہے ہیں, وہ سارے وکلا کی شوگر کے جب مافیا کا ذکر ہے گا اس میں سیمنٹ کے مافیا میں وکلا نظر آ جائیں گے, ملک ریاض کے جو نیب کی لسٹوں میں جن کے خلاف سب سے زیادہ مقدمے ہیں, یا ایان علی جیسی کوئی خاتون ہو, تو وہ پھر جو ہے نا جیسے سے مراد یہ ہے کہ اس کیس کی وجہ مجھے اتنی مساجنسٹ نہیں ہوں میں ان کا نہیں, اس جیسا کیس ہو تو پھر وہ سارے وکلا انسانی حقوق والے ملک ریاض کے اس پہ نظر آ جائیں گے. یہاں ان ایشو پہ نہیں ہے, مجھے نہیں ہے ابھی تک میں نے پڑھا کہ کسی نے کہا ہو کہ سیرل کے لیے بھی ہم مفت کیس نہیں, یہ آواز تو کسی کی جانب سے نہیں اٹھائی گئی. جیسے میں نے کہا ہم سے بڑے بڑے وکیل ناراض ہیں میڈیا سے, کیونکہ ان کی سٹوریز آتی ہیں, وہ خوش ہوں گے کہ ان کو ٹھکائی کرو. ہم سے سیاستدان ناراض ہیں, ہم سے اپوزیشن ناراض ہے, پیپلز پارٹی پوری ناراض ہے. عمران خان صاحب بھی آج کل ہر وقت غصے میں بھرے رہتے ہیں, وہ بھی ناراض ہیں میڈیا سے. حالانکہ ان کو سمجھدار ہونا چاہیے کہ حضور آپ کا میڈیا کے ساتھ الائنس بنتا ہے. آپ جو گنے توپیں اٹھا لیتے ہیں اللہ کے فضل سے بغیر بعد وقت سوچے سمجھے, الٹیمیٹلی آپ کو ہیرو بنانے میں میڈیا کو بڑا رول ہے. اچھا وہ ہم سے ناراض, حکومتیں ہم سے ویسے حد تک ناراض. نواز شریف صاحب کو آپ نے بڑا خوش کر دیا, تخت لاہور آپ سے بہت خوش ہے. آپ نے یہ داجل کی وہاں پہ یہ تشدد پہ, جو دہشت گردی پہ آپ خاموش رہے. ماڈل ٹاؤن پہ 14 کلنگز ہوئیں, اس پہ HRCP پوری خاموش رہی. حکومتیں یہاں قیمتیں بڑھاتی جا رہی ہیں, لوگوں پہ ٹیکسز لگاتی جا رہی ہیں, ان کو لوٹ مار کر رہی ہیں, سکینڈلز کر رہی ہیں. HRCP بالکل چپ ہے, وہ جمہوریت بچا رہے ہیں. جمہوریت بچائیں, جمہوریت میں بچانا یہ کافی نہیں ہوتا. جمہوریت میں you have to take on the governments as well. آپ اکاؤنٹبل ہوتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. جمہوری حکومت اگر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, اکاؤنٹبل نہیں ہے, تو پھر کس چیز کی اس میں جمہوریت آتی ہے؟ HRCP بہت بڑے بگ ڈس اپوائنٹمنٹ بن کے ابری ہے ان پچھلے 3 سالوں میں. محض آج اتنے عرصے بعد صرف سیرل کی وجہ سے آج ہمیں لگ گیا ہے او اچھا HRCP اس ملک میں ہے. ادروائز انہوں نے ماضی میں, لاسٹ میں کہوں, ماضی میں HRCP کا بڑے اچھے ریکارڈ رہے ہیں. انہوں نے فائٹس بھی کی ہیں, ہیومن رائٹس کے لیے بھی لڑتے رہے ہیں, یہ سٹرگل بھی کرتے رہے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب آتے گئے ہیں, پتہ نہیں اس کے بعد HRCP کو کیا ہوا, چراغوں میں روشنی پھر نہیں رہی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جس طرح سے آپ نے جمہوری حکومت اور تخت لاہور کا ذکر چھیڑ دیا, عامر صاحب نے شوگر مافیا کی بات کر دی ہے, تو بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو شوگر مافیا اور ان کے کارنامے اور طریقہ واردات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب, لاہور ہائی کورٹ کے جرات مندانہ فیصلے کی بات کریں گے. شوگر ملز منتقلی کے حوالے سے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اس کی سٹوری کیا ہے؟ حکمران اپنی ملز جنوبی پنجاب منتقل کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ریزننگ آپ ہمیں بتائیں. ایک تھوڑا سا رہ گیا, وہ بڑا انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, وہ جو میڈیا کا ہم نے لیا ہوا تھا کہ دھڑا دھڑ جو اٹیک ہو رہے ہیں, اس کو ایک ہے نا, وہ ایک ہمارا مطلب ہر زبان میں وہ محاورہ ہے. تو ہمارے اگین سرائکی میں جو کہتے ہیں, میں سرائکی میں سنا دیتا ہوں, پھر تب میں پھر اس کو وہ کر لیں گے ترجمہ. سرائکی میں کہتے ہیں ڈٹھا کھوتے تو غصہ کو مارتے. اردو میں کہتے ہیں کہ گرا یہ گدھے سے اور غصہ کمبھار پہ. تو حکومت پہ میں یہی کہوں گا سر کہ جناب آپ اس بیچارے سیرل پہ غصہ نہ کریں, وہ لیک کرنے والے کو ڈھونڈیں. ہاں, وہ جس نے کوئی آپ اس میں وہ کیا تو اس پہ سیرل پہ غصہ نہ کریں, کہ وہ کہتے ہیں نا گرا کھوتے سے غصہ کمبھار پہ. آپ گرے ہیں اگر آپ پکڑے گئے ہیں تو حضور پھر آپ شیر بنیں, سٹینڈ لیں, اور جس وزیر کے آپ نے ذمہ لگایا تھا ان سب کو ان کو پتہ ہے کہ کون سے وزیر کو کس انفارمیشن کے آفیسر کے ذریعے ملاقاتیں کرائی گئیں, کون سے لوگ تھے. پھر آپ تھوڑا سا انہی کی گردن آگے کریں. وہ سیرل بیچارہ معصوم آدمی ہے, ہم اس کو جانتے ہیں, جنٹل مین آدمی ہے, اس کو معاف کر دیں. یہ غصے کا رخ جو ہے نا ادھر ہی رکھیں, اپنے اس وزیر کے پاس, اپنے اس انفارمیشن کے افسر کے پاس جنہوں نے ڈھونڈ ڈھما کے اس کو لے کے گئے تھے کہ جی آپ کو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں, تو غصے کا رخ ادھر ہی رکھیں, اس کو معاف کر دیں. ایک تو اس پہ یہ تھا. اب کمنگ ٹو یہ شوگر مل والی جو ایک سٹوری ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم شاید اس کا کل بھی فالو اپ کریں گے, کیونکہ میں ابھی اس کو پڑھ رہا تھا. یہ جو ججمنٹ ہے یہ میرے کو ہے کوئی 46 پیجز کی,
میں نے بہت ساری پڑھ لی تھی، اگین بہت ساری اس میں رہتی بھی تھی. ان کو داد دینی چاہیے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو. اور مجھے یاد ہے جب ان کو بنایا گیا تھا تو عامر نے اس وقت بھی تعریف کی تھی ان کی. عامر کے پاس ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. اس میں 2-4 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی فیملی کے ملز ہیں، اونر ہیں، یہ لکھا ہوا ہے اس پٹیشن میں، ڈاکومنٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کی جو فیملی جو ان ملوں کو اون کرتی ہے ان کے نام ذرا سنیں. وہ کہتے ہیں اتفاق شوگر ملز اور چودھری شوگر ملز کے جو مالک ہیں نواز شریف ہیں، حسن نواز ہیں، حسین نواز ہیں، مریم نواز ہیں اور کلثوم نواز ہیں. یعنی کہ ان کی اپنی فیملی. جی یہ ان کی اپنی فیملی کے ہیں. دوسری طرف وہ کیا اس میں کہتے ہیں ان کے حسیب وقاص گروپ جو ہے یہ ان کے مالک حسیب الیاس صاحب ہیں اور ان کے فیملی کے لوگ ہیں. ایسے میاں اعجاز مراج صاحب ہیں، ان کے فیملی کے لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں. میرا خیال ہے صاحب آپ ان کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے اپنی 5 شوگر مل جو ہیں انہوں نے ٹرانسفر کروائی ہیں، شفٹ کروائی ہیں اگینسٹ گورنمنٹ پالیسی کہ یہ ساؤتھ پنجاب میں لے کے گئے ہیں، سرائکی علاقوں میں لے کے گئے ہیں، وہاں پہ لگائی ہیں. جو سرائکی علاقوں میں جنہوں نے لگائی ہوئی تھی مل جو کاٹن کے ایریا کہا جاتا ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب تھے، دیگر لوگ بھی تھے. انہوں نے جا کے پٹیشن کی، انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں بین لگا ہوا تھا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ سرائکی علاقوں میں آ رہے ہیں اور کاٹن خراب ہو رہی ہے. ان کا یہ تھا. خیر انہوں نے ایک بڑا بولڈ فیصلہ دیا ہے. میں اتنا سا بتا دوں، اس کے بعد عامر کے پاس ڈیٹیل زیادہ ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے یہ ججمنٹ پورے طریقے سے ہمارے میڈیا نے پڑھی نہیں ہے، پڑھی ہے تو رپورٹ صحیح نہیں کیا. اپنی اس ججمنٹ میں یہ آخر پہ یہ لکھتی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ یہ میں بتا رہا ہوں فیصلہ ہے یہ، اٹ مے ہیو ریپرکشنز. اس میں انہوں نے کہا ہے جناب کہ آپ حکومت جو ہے، حکومت کو کہہ رہی ہیں جی حکومت یہ فوری طور پر یہ جو یہاں ریسپونڈنٹ شوگر ملز ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کرے کہ انہوں نے نئی شوگر ملز بنائی ہیں. یہ اب نئی شوگر ملز کے ریسپونڈنٹ کون ہیں؟ شہباز شریف صاحب ہیں مالکان جو ہیں، صحیح جی نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، حسین ہیں، حسن ہیں، حمزہ ہیں. ان کے خلاف کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ the government should take necessary legal action against the respondent sugar mills. شوگر ملز کے مالکان اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اس ملک کا چیف منسٹر ہے اور ان کے بچے ہیں. کیا پنجاب حکومت اگر اس ملک میں کوئی لا ہے، کوئی رول ہے، کیا کسی بیوروکریٹ چیف سیکریٹری میں جرت ہے کہ اس ججمنٹ پہ عمل درآمد کرائے؟ کیا آپ کے انسپیکٹر جنرل پولیس میں یہ جرت ہے کہ وہ اس آرڈر کی روشنی میں جا کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور اپنے شہباز شریف صاحب کے خلاف لیگل کارروائی کر کے دکھائے؟ اس میں اتنی ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں پاورفل لوگ جو ہیں پرٹیکولر رولنگ ایلیٹ، بھئی یہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اس ملک کا وزیر اعلیٰ ہے، اگر وہ بھی قانون توڑ رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے ساری کی ساری اس یہ قانون توڑنے کی بربادی میں شامل ہیں، تو پھر کس سے قلع کرے؟ کس سے قانون شاید عوام کے لیے ہوتا ہے، بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ سارے ہی اس وقت تو پاور لابیز اور کارٹیلز کے ہم رونا روتے رہتے ہیں، مگر سب سے زیادہ یہ جو نیکسس ہے بزنس مین کا اور پولیٹیشین کا، یہ شوگر میں اتنا بلنٹلی یہاں ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں آصف داری صاحب اب وہ سندھ بھی چلا رہے ہیں اور وہ حکومت بھی ہیں، یہاں فیڈرل حکومت بھی ہے اور پروونشل پنجاب حکومت بھی ہے ان کے پاس، اور وہ پالیسی ساز بھی ہیں. اس میں ججمنٹ میں بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا جناب عدالتوں کا آف کورس کام یہ ہوتا ہے کہ پالیسی تو گورنمنٹ نے بنانی ہے، انہوں نے صرف تشریح کرنی ہے. ہم گورنمنٹ کے اس رائٹ کو، ایگزیکٹو کے رائٹ کو پالیسی بنانے کے چینج نہیں کرتے. اگر وہ کہہ دیں گے پالیسی یہاں بنائیں تو ہمارے لیے کوئی عدالت کے پاس بھی کوئی راہ نہیں رہ جاتی ہے اگر قانون یا پالیسی یہ بنا دیں. مگر انہوں نے اس میں بڑا اچھا جو ورڈ یوز کیا ہوا ہے ٹرم کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ ہی پالیسی ساز ہیں اور آپ ہی اپنی ملوں کے متعلق آپ خود ہی فیصلے کر رہے ہیں، تو ماضی میں جو کرتے رہے ہیں تو اس میں نہیں ہے. دوسرا اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے کاٹن. یاد رہے کہ پاکستان کا جو اس دفعہ گروتھ ریٹ جو ڈراسٹکلی گرا ہے وہ کاٹن کی وجہ سے گرا ہے کہ 33% کاٹن کم ہو گئی. اور یہ کاٹن کے ایریا میں جو کہ یاد ہے گنے کی فصل بہت زیادہ پانی کھینچتی ہے، کاٹن کے ایریا میں یہ لے جا رہے ہیں اپنی ملیں کہ وہاں لگا رہے ہیں تاکہ کاٹن اور کم ہو. ساتھ میں ان کا یہ ایکسکیوز تھا کہ نہیں جی وہ تو ہم تو صرف ٹرانسفر کر رہے ہیں. ٹرانسفر نہیں صرف کر رہے، وہ پرانی ریڈنڈنٹ جو مشینری کو لگا کے ورچولی نہیں لگا رہے ہیں، اس عدالت کی ورچولی میں وہ ہے. دوسرا اس کے ساتھ وہ ایشو آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں 88 جو ہے نا اس وقت آلریڈی کاٹن وہ ہیں اور ہماری ریکوائرمنٹ سے زیادہ شوگر ملیں موجود ہیں. پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے چینی کی وہ 4.6 ملین ٹنز ہے، جبکہ ہماری کیپیسٹی جو کرشنگ کی کیپیسٹی ہے وہ 6.5 ملین ٹنز ہے. سو آلریڈی زیادہ شوگر ملی ہیں. یاد رہے کہ کے پی نے اس کے باوجود ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے نا اس وقت 4 ملیں 50% کیپیسٹی میں چل رہی ہیں، انہوں نے 3 اور لائسنس ویسے دے دیے. بالکل مختصر لاسٹ یہ کہہ رہا ہوں
کہ زور اس بات پہ دینا چاہیے کہ جناب کسانوں کو زیادہ پیسے ان کے ملیں اور ییلڈز زیادہ ہوں، بجائے اس کے کہ ملیں اور رہیں. اور یہ کانفلکٹ اور انٹرسٹ کا ہم روتے رہتے ہیں، یہ بہت گند پڑ چکا ہوا ہے کہ بزنس مین بھی آپ رہیں اور یہ ہر چیز میں ہیں، یہ چینی میں ہیں، یہ سیمنٹ میں ہیں، گھوم پھر کے سارے عوام پہ ٹیکسز آ جاتے ہیں، عوام کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اور یہ تمام لوگ جو بزنس بھی کر رہے ہیں، یہی وکیلوں کا ایشو آ جاتا ہے کہ وہی وکیل جو ہیں مافیاز کے وکیل بھی ہیں، بوجھ بھی عوام پر، اور نمائندگی کرنے والے بھی یہی بوجھ عوام کے ہیں، اور کمیٹیوں کے اوپر ریگولیٹری رول بھی وہ ادا کر رہے ہیں. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پاکستان میں مذاق بن گیا ہے. لاسٹ ایک محاورہ مجھے کسی میرے بڑے عزیز قریبی دوست نے بھیجا ہے، وہ پڑھ کے سم اپ کرتا ہے اس پوری ڈیبیٹ کو. ہم نے جو 10 منٹ لگائے ہیں ایک ہی محاورے میں پوری ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں راجہ ہو بیوپاری تو بھوکھا رہے بھکاری، راجہ ہو بیوپاری تو بھوکھا رہے بھکاری. کلاس آپ نے یہ جو محاورہ، یہ جو جملہ مجھے بتا دیا، اس کے بعد اب کچھ کہنا باقی نہیں رہ گیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ نے بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.